बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किए हुए 3 साल हो गए। 2022 में 10 अप्रैल को हर तरफ पाकिस्तान की आवाम का समुंदर हुकूमत के जाली इक़दाम और इस्टेब्लिशमेंट की अशीरबाद से अदम एतमाद के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज था, और आज फिर पाकिस्तान भर में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जिससे 2 दिन पहले ही पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए। नाज़रीन, आज की बड़ी मज़क्का खेज़ खबर आप इसके बाद में तफसील से बताएंगे। कहा जा रहा है कि पिंडी एडिशन सेशन जज ने अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को हुक्म दिया है कि हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई की बहन अलीमा और दीगर बहनों को अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात कराने का हुक्म दिया है। हमारे काबिल एहतराम जज साहब ये नहीं जानते कि पाकिस्तान में तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना जाता। आपको याद होगा कि अभी तक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि तरीके इंसाफ को महसूस नशिस्तें दी जाए, वो नहीं दी गई, और अभी तक हाउस ही मुकम्मल नहीं है। 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, सेनेट के इलेक्शन ही नहीं कराए गए। हाँ, इन 3 सालों में ये किया गया, ज़बरदस्ती हुकूमत कराई गई, निगरान हुकूमत गैर कानूनी आई, 3 माह के बाद उसने 1 साल निकाला, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर लाखों छापे मारे गए, हज़ारों गिरफ्तारियाँ की गई, झूठे मुकदमा दर्ज किए गए, सहाफ़त पर पाबंदी लगाई गई, जमहूरियत का पुरअमन एहतजाज का हक छीना गया, वोट की इज्जत को पामाल किया गया, 26वीं तरमीम अदालतों को मुल्क किया गया। लेकिन 20 माह से ज़्यादा अरसा जेल में बंद अडयाला जेल में बानी पीटी इमरान खान आज भी पहले दिन की तरह जदोजहद जारी किए हुए, जिसके आगे हुकूमत सरेंडर कर गई है। अब लिहाजा हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत को कोई और घसीट रहा है, क्योंकि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की एक तवील चार्जशीट बन चुकी है। अदालतों को बेतुकीर किया जा रहा है। इस मौके पर परसों जो इमरान खान की हमशीरा के साथ अडयाला जेल के बाहर हुआ, अलीमा खान, जिस तरह अलीमा खान उनकी बहनें हामिद रज़ा और दीगर सीनियर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया, उन्हें दूर जाकर छोड़ा, उसके बाद तहरीके इंसाफ की मूवमेंट में एक मज़ीद जान पड़ गई। अब हुकूमत के पास अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं है, कारागरी ज़ीरो है। सिर्फ मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए जितना गलत इस्तेमाल हुकूमत और उनके कुछ लोग कर रहे हैं, ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि तरीके इंसाफ में तकसीम आ चुकी है, इख्तलाफ आता है। कहते हैं ना, आप किसे जई ना तो गल करनो रही ना, हुकूमत आपसे नहीं चलती, मुल्क दिवालिया हो गया, पाकिस्तानी कौम बाहर जा रही है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, सियासी मुखालफिन को कुचला जा रहा है। अख्तर मैंगल बलूचिस्तान के हालात एक खौफनाक सूरत हाल दे रहे हैं। जैसे ही वज़ीरिस्तान और KPK में से मादनियात के ज़हायर की खबर आई, तो आपने उस पर भी वफाकी हुकूमत ने कब्ज़ा करना चाहा, और सलमान अकरम राजा के मुताबिक तमाम असम्बलियों को हुक्म दिया गया बिल मंजूर कराओ। ये पिछले 20, 40, 50 सालों से आप ये मंजन बेच रहे हो, ये निकल आया, ये वो निकल आया, वो निकल आया। कब तक घर के बेच के गुजारा करते रहोगे? आपको पता है इस दफ़ा गंदम नहीं हुई, 2000 रेट भी नहीं निकला, किसान भूखा मर जाएगा, जो 70% मुल्क ज़राअत है। लेकिन हुकूमत अपने लल्ले तलल्लों में ही काम कर रही है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज के लिए करें। आसफ अली जरदारी साहब की कुछ सेहत बेहतर हुई है और वो घर गए हैं। अब कौन सा फाल किरदार करते हैं, नहरों का हुक्म देने वालों के बेटे बिलावल मुल्क से बाहर हैं। और नाजरीन, अब आ जाते हैं मौजूदा सूरत हाल पर। नाजरीन, मैंने ये कहा ना कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई, और उसके बाद ये तहरीक पूरे पाकिस्तान में फैल गई। जब फैल में गई तो अलीमा खान जब पहुंची तो उनसे रोका गया। हामिद रज़ा खान के मुताबिक, साहबजादा हामिद रज़ा के मुताबिक, जब वो उनके साथ अलीमा और उनकी बहनों को एक गाड़ी में बिठाया गया, एक शादी हाल में लेके गई। इनकी ज़ालमाना इक़दाम और बेहिसी और गैर इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी हरकत का अंदाज़ा करें। उन्हें कहा कि आपको लाहौर पुलिस पकड़ रही है और अलीमा खान को पिंडी पुलिस पकड़ रही है। ये सब इस्लामाबाद की ज़ालमाना रवैयों की मैं कार्रवाई करूँ।
اور اس کے بعد انہیں کوئی 80 کلومیٹر دور جا کے چکری کے قریب حامد رضا کے مطابق ان 3 خواتین اور اس کو چھوڑ دیا گیا، اور ان سے موبائل بھی نہیں تھے، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ جمہوریت کی تدفین کی مسخ شدہ لاش جو مناظر آج آئے ہیں، کبھی مشرف ضیاء الحق کے دور میں آئے ہوں گے تو آئے ہوں گے۔ بہرحال ناظرین، گزشتہ روز پاکستان میں 10 اپریل 2022 کو جیسے عمران خان کے لیے لوگ نکلے تھے، آج پورے ملک میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، پولیس گرفتاریاں اور چھاپے مار رہی ہے کہ ریلیاں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود گزشتہ رات بھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکلے۔ ناظرین، تعجب یہ ہے کہ موجودہ حکمران کی قابلیت دیکھیں۔ جو میں نے ابھی کہا تھا کہ راول پنڈی کے جج ہیں امجد علی شاہ صاحب، علیمہ خان نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ملاقات نہیں کر جاتی، تو امجد علی شاہ صاحب نے سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل کو ہدایت کی ہے کہ عمران خان بانی پی ٹی آئی سے ڈیالہ جیل میں ان کی بہنوں کی ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ملاقات کرانے کا حکم دیا ہے۔ جج صاحب، آپ کو یہ پتہ ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا 3 ماہ میں الیکشن کرائے، لیکن اس حکومت کو لانے والے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ وہ نہیں، انہوں نے الیکشن کرائے، پنجاب اور کے پی اسمبلی نہیں توڑی، سپریم کورٹ نے حکم دیا 90 دن میں الیکشن کرائے، انہوں نے عدالتوں کو وہ تقریر کیا، الیکشن نہیں کرائے۔ اس کے بعد محسوس نشستیں دی گئی، تو یہ ایک ایڈیشنل جج صاحب یا جج صاحب کا حکم کیا مانیں گے، جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج سپریم کورٹ لکھے کہ ہماری توہین نہیں ہے۔ اس حکومت کی جہالت اور جبریت اور فسادیت کی داستانیں زبان زد عام ہیں، یہاں تک کہ ہمارے دوست شہزاد اقبال جو جیو پہ 8 بجے کا پروگرام کرتے ہیں، کمپیریٹیولی مجھ سے تو خیر اچھے صحافی ہیں، اور انہوں نے بھی یہاں تک کہا، اور ہمارا اپنا سروے ہے کہ کے پی کے انتخابات، کے پی میں سینٹ کے انتخابات 1 سال ہو گیا نہیں ہوئے، پارلیمنٹ کو محسوس نشستیں نہیں ملی پاکستان تحریک انصاف کو، ہر چیز شہزاد اقبال کے مطابق ہر چیز انہوں نے کنٹرول کر لی ہے، ہر چیز انہوں نے کنٹرول کر لی ہے، بات حکومت کی نہیں، انہوں نے کنٹرول کر لی ہے۔ عدلیہ میں ججز کی تعداد ہو یا پیکا جیسا کالا قانون ہو یا پارلیمنٹ سے دیگر فیصلے کروائے گئے ہوں، جو ماحول بنا دیا گیا ہے یہ سسٹینیبل ہے ہی نہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں سسٹینیبل ممکن ہی نہیں ہے، یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نظام حکومت چل نہیں رہی، گھسیٹی جا رہی ہے۔ شہزاد اقبال بھائی یہ سسٹینیبل جو ماحول بناتے سسٹینیبل ہے ہی نہیں۔ عمران خان نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے منع نہیں کیا کہ یہاں، البتہ انہوں نے ہمیشہ حکومت سے بات کرنے سے روکا ہے، کیونکہ حکومت کے اختیار میں ہے ہی کچھ نہیں۔ حکومت تو عمران خان کی اپوزیشن جماعتوں سے ملاقات نہیں کرا سکی تھی ڈیالہ جیل میں۔ یہ اتنی بے بس ریموٹ کنٹرول چلنے سے کٹ پتلی ہے کہ جمہوریت کے نام پر بھی یہ داغ بن چکی ہیں ان کی حرکات۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا طاقتور حلقوں کے لیے ایک تشویش ہے، خوف ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل میڈیا تو پی ٹی وی سے بھی نیچے گر گیا ہے۔ جتنی جھوٹی خبریں، بے خودہ خبریں جنہیں میں نے کاؤنٹر چیک کیا ہے، بے بنیاد خبریں نیشنل میڈیا پہ چلائی جا رہی ہیں، اور اس پہ پھر تبصرے کرائے جا رہے ہیں، پروگرام کروائے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ اگر جو گندی حرکت کرتا ہے، کسی کے لیے بھی نامناسب الفاظ استعمال کرتا ہے، حکومت ہو، اپوزیشن ہو، کوئی سرکاری ادارہ، وہ غلیظ آدمی ہے۔ کیونکہ صحافی کو یا کسی کو بھی، لیکن ناظرین پہلے صحافی ہوتے تھے یا رپورٹر یا سب ایڈیٹر، وہ ایڈیٹوریل پالیسی وابستہ رہتے تھے، استاد ٹریننگ دیتے تھے کہ یہ ایڈیٹوریل پالیسی ہے، کسی کی تذلیل کرنا مقصد نہیں، لوگوں عوام کو انفارم کرنا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا میں کچھ گند ہے، لیکن اس سے زیادہ تو نیشنل میڈیا پہ بیٹھنے والے کل کے منع بچے کہتے ہیں وہ صحافی وہ کرتے ہیں جو پارٹی بنتے ہیں۔ وہ تم نے تو ایک دن صحافت نہیں کی، ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی کیا آپ کو پتہ ہے؟ رن ڈاؤن کیسے بناتے ہیں، خبر کلیکٹ کیسے کرتے ہیں۔ جنہوں نے اخباروں کی مار کھائی، رپورٹروں کی سینئر مار کھائی، رپورٹنگ کی یا سب ایڈیٹنگ کی کہ خبر ایڈٹ کیسے کرنی ہے، نامناسب لفظوں کو کیسے اچھے لفظوں میں استعمال کرنا ہے۔ بہرحال صاحب نیشنل میڈیا اس وقت ایک جو سیاہ رول ادا کر رہا ہے، تاریخ میں اسے اچھے لفظوں میں نہیں دیکھا جائے گا۔ ناظرین یہاں تک کہ اب عمران خان کی کال پر پورے ملک میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔
اور گرینڈ الائنس کے لیے میری اطلاع ہے کہ اپوزیشن جماعتیں پی ٹی کی اہم ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ طاقتور حلقوں کے لیے ترجیح ناشد۔ دوسری طرف سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان کو جو ملنے جاتے ہیں، جب اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں انڈر ٹیکنگ میں نے دی تھی تو دیکھنا ہے کہ ان کو کون بھیجتا ہے، کون ملاقات کراتا ہے۔ جس کو عمران خان نے بھی یہ لفظ کہا ہے، جس کو میں ملنے چاہتا ہوں اسے تو بلوایا نہیں جاتا، یہ کون کون اندر آ جاتا ہے، یہ رنگ بازیاں چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا پارٹی کی لیڈرشپ کو سختی سے ہدایت کی ہے عمران خان نے کہ اپنے اختلافات سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر دینا چھوڑ دیں۔ اس وقت ہم سب ایک ہیں، خصوصاً پاکستان میں اس وقت آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، جمہوری رائٹ نہیں ہے، انسانی حقوق نہیں ہے، اظہار رائے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ ایک ہم جنگی جیسی حالات میں جی رہے ہیں، جہاں ظلم کا دورہ ہے، جہاں انصاف کی دور تک امید نہیں ہے۔ تو لہذا ایسے میں حکومت کا سارا تاثر یہ ہے کہ عمران خان کا ووٹ بینک وہ نہیں کم کر سکے۔ جو 9 اپریل 2022 کو یعنی کہ 3 سال پہلے تھا، اس سے زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا۔ گرفتاریاں کر لی، عمران خان کو گرفتار کر لیا، بہن کو کر لیا، بیوی کو کر لیا، سینئر رہنماؤں کو کر لیا، ہزاروں لاکھوں چھاپے مار، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی مقبولیت میں پرسوں ایک سروے ہوا جو حکومت کے اہم اداروں نے کرایا، اس میں آج عمران خان 2022 سے 10 گنا زیادہ مقبول ہے اور زیادہ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے ہیں۔ آج جب عمران خان کی کال پر پورے ملک میں 10 اپریل کو 3 سال پورے ہونے پر احتجاجی ریلیاں نکالی تھی، تو ان کی ایم پی اے محترمہ عائشہ علی بھٹا، انہوں نے کہا کل سارا دن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں رہنماؤں پر چھاپے مارتے رہے۔ وکیل صاحب نے کہا کہ گھروں میں نہ چھپے اور موبائل بند کر دیں، کیونکہ اس میں فسادیت کا دور ہے۔ پاکستان میں اس کا مطلب ہے جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت نام کا وجود ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن معدنیات کی اطلاعات آئی تھی کہ کے پی کے میں انفارمیشن آئی کہ معدنیات ہے، اس پر بھی 4 صوبوں کو، اسمبلیوں کو سلمان اکرم راجہ نے کہا ہدایت کی گئی کہ یہ فوری طور پر بل منظور کرائیں، یہ وفاق کے پاس جائے گا۔ اور اس سلسلے میں کے پی کے کی ایک حکومتی شخصیت کو طاقتوروں سے کل پیغام ملا اور انہوں نے چھوٹی جی ہاں کی ہے، جبکہ سلمان اکرم راجہ اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کہا یہ منرل کا بل کے پی کے اسمبلی سے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے سے پینڈنگ کر دیا جائے۔ اگر معدنیات نکلتی ہے، اور اللہ کرے نکلے، کیونکہ پاکستان قرضوں کی دلدل سے نکلے، پاکستان نکلے گا، لیکن عمران خان نے پھر جیل سے پیغام دیا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں سے کبھی نہیں روکا، لیکن انہیں یہ بتا دیں اصولوں پر سودے بازی نہیں ہوگی، آئین اور قانون کی حکمرانی پر بات ہوگی۔ موجودہ حکمرانوں کے پلے تو خود اپنے دفتر میں اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، اگر انہیں طاقتور حلقے بنا لیں، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو کوئی، چاہے کوئی وزیر اعظم و وزیر ہو، تو وہ اپنے دفتر کی بجائے پہلے ان کے دربار میں جا کے حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ کٹ پتلی سے چلنے والے لگڑ بگڑ چمچے خرچوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور سرکاری ترجمان جسے لگڑ بگڑ کہتے ہیں ہارون رشید، ان کی آج کل بڑی کلاس ہو رہی ہے، انہیں کہہ رہے ہیں یار یہ تاثر پھیلاؤ کہ طریقے انصاف میں تقسیم ہے، حکومت کامیاب ہے، لیکن عوام ان کو دیکھتی نہیں، یقین ہی نہیں کرتی۔ وہ جب ٹی وی پہ آتے ہیں عوام سوئچ کر دیتی ہے۔ ہاں، سوشل میڈیا پہ بولنے والے تمام لوگوں سے کسی خدا کے لیے ہر ایک کی ماں بہن بیٹی اور کوئی بھی شخص سرکاری ہے اس کی عزت کرے، نامناسب لفظوں کا استعمال نہ کرے، پالیسیوں سے اختلاف کرے، ظلم زیادتی نا انصافی کی نشاندہی کرے، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں، آئین اور قانون کے دائرے میں۔ ناظرین، حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ ملک اس وقت اربوں ڈالر کا مزید مقروض ہو گیا ہے۔ پچھلے 8 مہینے میں تاریخ کے سب سے بلند ترین قرضے لیے گئے، جمہوریت میں پاکستان کی تدفین ہوئی، انصاف میں تدفین ہوئی، عدالتیں ابھی تک 9 مئی کے ملزمان کا فیصلہ نہیں کر پاتی، سپریم کورٹ کو کہنا پڑا 4 مہینے میں ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے، لیکن ان کی چابی تو کسی اور کے پاس ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سینٹ میں انتخابات نہیں ہوئے، ابھی تک ہاؤس مکمل نہیں ہے، لیکن عمران خان کی ایک ہی بات ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا کی جو مرضی طاقت کر لے، ہم پاکستان میں جمہوری جدوجہد جاری کریں گے۔ اب نواز شریف ملک نے کہا ہے کہ میں بلوچستان میں کردار ادا کروں گا، نہیں، آپ تو اب میاں صاحب اپنی سیٹ یاسمین راشد سے ہار گئے۔ اختر مینگل کے لانگ مارچ پر
فسادیت اور ظلم اور حملے کیے جا رہے ہیں کہ دہشت گردی کا فروغ ہے۔ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ جی ایس پی سٹیٹس خطرے میں ہے۔ IMF پاکستان کا ڈیلیگیشن پہنچ چکا ہے۔ دنیا کا دباؤ ہے کہ فری عمران خان، پاکستان کی عوام کی 80% لوگوں کا فری عمران خان، لیکن 26ویں ترمیم میں زبردستی رکھتے ہوئے آخر حکومت کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے اس کو گھسیٹنے والے اب تھک چکے ہیں۔ بظاہر اسلام آباد کی اہم حلقوں میں یہ بات گردش ہے، یہ غور کیا جا رہا ہے کیوں نہ نئے الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ اس سے اداروں کی بدنامی ہو رہی ہے۔ سیاستدانوں نے سیاست سے کچھ نہیں سیکھا، اپنے اقتدار کے لیے آئین کو بھی دفن کیا، عدلیہ کی بھی بے توقیری کی، صحافت کی بھی تدفین کی، جمہوری حق بھی چھینا، لیکن ملک کو بدحالی کی طرف لے گئے۔ ناظرین، آخری اور بری خبر، 70% پاکستان ملک زراعت پر ہے۔ اس دفعہ گندم کی قیمت مارکیٹ میں 2000 بھی نہیں ہے، جس سے گندم کا بحران پیدا ہو سکتا ہے اور کسانوں کی بے چینی ہے۔ پاکستان حکومت کو چاہیے کہ معقول ریٹ پر گندم خریدے۔ پاکستان میں ہر طبقہ فکر، سیاسی ہو یا جمہوری، سڑکوں پر ہے۔ کسان کے ساتھ یہ ظلم روکا جائے۔ کسان پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، انہیں مت توڑیں۔ PTI کو ختم کرتے کرتے آپ نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنی سیاسی تو ختم کر لی، اب کسان دشمنی پر نہ آئے۔ اور دوسری طرف کھربوں روپے کا منی لانڈرنگ تیزی سے جاری ہے، پکڑنا حکومت کا کام ہے، نشاندہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔